बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के किसी आम शहरी से भी पूछें तो वो बताएगा कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार एक सूरत में गिर सकता है जब तहरीक इंसाफ तूफ़ान उठा दे, तहरीक शुरू कर दे तो ये निज़ाम गिर पड़ेगा, इवन अदरवाइज ये नहीं गिरने वाला। जब इतना आसान सा सवाल है तो फिर आप देखिए कि क्यों पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट बार बार तहरीक इंसाफ को एहतजाज की तरफ धकेल रही है, मुसलसल एक कोशिश हो रही है। तो सवाल तो बनता है, और यही आज हमारा सबसे बड़ा मौजू है। अब इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत, आर्मी, दुनिया जहान की आर्मी का एक असूल है कि वो अपने मुखालिफ को दो तरीक़ों से मारते हैं। पहला, उनको इश्तियाल दिलाकर कि वो कोई गलती करें हम उनका सफाया कर सकें। दूसरा, इनको घेर के मारा जाता है। तीसरी कोई सूरत नहीं होती। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखें कि तहरीक इंसाफ ये सोच के बैठी है कि उन्होंने तहरीक तो चलानी है, लेकिन तहरीक कोई और चलाए, ताकि अगर कल कलां को कोई कानूनी तरीके से वो उनको, जैसे सानिया मुरीद के में टीएलपी के साथ हुआ है, वो कोई सूरत ना बन सके। यानी कि फ्रंट पे कोई और हो और पीछे ये चलेंगे। यही चीज़ आज असद कैसर ने कही है कि मुस्तफ़ी जो जज हैं वो लीड करें, हम उसके पीछे चलेंगे। तो ये एक हिकमत अमली जो है ये सामने आती है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी तरह ये जो नौजवान वज़ीर आला है ये कोई ऐसी गलती करे कि जो काम 6 माह बाद होना है 6 माह पहले हो जाए। कैसे? ये जो आईनी अदालतें बनी हैं, क्या ये पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं? बिल्कुल नहीं बनी। इनसे बहुत बड़ा काम लिया जाना है। ऐसे नहीं होता कि जस्टिस आमिर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना, जूनियर को सुप्रीम कोर्ट ले आना, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले बाबे बैठे थे उसके ऊपर बिठा देना। अली बाकर नजफी जो कल तक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए जब उसकी नॉमिनेशन हुई थी तो जो पैनल था उसने कहा था कि ही इज़ नॉट फिट फॉर दैट पोस्ट, ये इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। इसको छोड़कर उन्होंने आलिया नीलम को बना लिया। फिर मामला सीधे हुए, वो जो चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं था उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ उससे भी बड़ी अदालत, आईनी अदालत जा बैठा। इसी तरह रोज़ी खान को क्वेटा से बुलाया गया। तो ये जो जज साहबान है इनको कोई मोहब्बत या इल्म की वजह से ऊपर नहीं लेके आए, ना 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 ना। इनका मकसद सिर्फ यही है कि इन्होंने जो जनरल साहब के सियासी मुखालफिन हैं उनको इन्होंने ठिकाने लगाना है। ये बातें आज आप नहीं तस्लीम करेंगे, लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। अब यही जो कुलिया है, ये कुलिया सानिया मुरीद के में टीएलपी ने क्या किया? टीएलपी को कहा गया कि आप एहतजाज करें। वो जब बेचारे निकले तो उनका सफाया कर दिया गया और बैन कर दिया गया। अब आज छठी दफ़ा जो सुहेल अफरीदी है वो अडियाला आता है। जब अडियाला आता है तो उसको फिर रोक लिया जाता है। उसकी बहनों को, इमरान खान की बहनों को सारी रात जो रोड है वहाँ पर बिठाया जाता है। फिर ठंडा पानी फेंक कर और उनको बालों से घसीट कर उसकी वीडियो अलाउ की जाती है कि आप बना लें। उनको इजाज़त होती है कि मीडिया टॉक कर लें, एक माहौल बनाएं, इश्तियाल दिलाएं। और फिर इश्तियाल दिलाने के बाद मज़ीद सख्त इक़दाम ये होते हैं कि जैसे ही वो हवेलियों में तकरीर करता है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से उनको समन नोटिस हो जाता है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन किस के कहने पे चलता है? पिंडी के कहने पर। तो पिंडी के कहने पर चलने वाला जब उनको बुला रहा है और वहाँ से सख्त तकारीर हो रही हैं और नारे लग रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, तो ये उनका जो प्रोग्राम है उसको आसान कर रहा है। तो ये एक थ्योरी है कि किसी तरीके से इस नौजवान की आदत को ट्रैप करके अपना मकसद पूरा किया जाए, इनको बैन किया जाए,
کے پی اسمبلی کو فارغ کیا جائے، گورنر راج لگایا جائے اور یہ جو آئینی عدالت ہے اس پہ ٹھپا مار دیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، نہ تحریک انصاف بچے گی، نہ احتجاج ہوگا، نہ عمران خان کا کوئی نام لیوا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جو چائنا ماڈل کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور عمران خان کی شکل میں سب سے بڑا خطرہ موجود ہے اور اس کی ٹیم ہے۔ نہ پیپلز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے۔ ہم نے کل آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے جو ٹونک ہے وہ بالکل تیار پڑے ہیں۔ جادوئی طریقے سے ٹونک ڈالا جائے گا، نون لیگ اپنی موت عام مر جائے گی، صرف کچھ واقعات ہوں گے، پھر ہم اس کے بعد دیکھنا کہ پنجاب میں کیسے گورنر راج لگتا ہے یا کیسے نیا وزیر اعلیٰ آتا ہے۔ آپ بھی سنتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں گے۔ اب یہ تھیوری جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ تھیوری کی جانب۔ اگر آپ 2007 کی تحریک اٹھائیں، یہ ایک اور اینگل ہے کہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ احتجاج کرے۔ یہ ایک سازشی تھیوری ہے جو اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ کیا کہ تحریک انصاف کو اندر سے کہا جا رہا ہے، جیسے پرویز مشرف کی اگینسٹ جو وکلاء کی تحریک تھی، اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ جو تحریک تھی وہ کروانے والے پرویز مشرف کے مخالف تھے، جو طاقت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پرویز مشرف کو اتارنے کے لیے انہوں نے اس تحریک کی حمایت کی، اور حمایت کرتے ہوئے پھر اس تحریک کو انہوں نے عروج پر پہنچایا، اور پرویز مشرف کا جو ٹائٹینک ہے یہ ڈوب گیا۔ اور وہیں جو ایکسرسائز ہے اب پھر جنرل عاصم منیر کے اگینسٹ بھی دہرائی جانے لگی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ تحریک چلائیں تاکہ ایک مومنٹم بنے اور پھر یہ جو نظام ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ سب سے کمزور تھیوری ہے، اس پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کوئی بھی آثار نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ڈیلیور نہیں کر رہی، نون لیگ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی، اور اس کی جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے شاباش کی کال دی ہے کہ آپ میدان میں اتر جائیں۔ تو ان حالات میں جب بڑی سیاسی پارٹیوں کو وہ خود ختم کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی پارٹی جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اس کے ذریعے سے حکومت گرانا بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا یہ جو پہلا ہے کہ کسی طرح سے سہیل افریدی، جنید خان کو ٹریپ کیا جائے اور ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی جائے اور پھر ان پر کمبل ڈال دیا جائے۔ اب اس سے زیادہ نہ کوئی ہم سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ جو موسم جا رہا ہے نومبر ہے، اس کے بعد دسمبر ہے، شدید ترین سردی کے مہینے، جو کچھ بھی ہو ہمیشہ جو تحریکیں ہیں وہ گرم ٹھنڈے موسم میں چلتی ہیں، فروری، مارچ، اپریل تک، مئی تک۔ ان موسم میں نہ شام کو کوئی نکلتا ہے نہ رات کو کوئی نکلتا ہے، اور اسلام آباد کا جو ٹمپریچر ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ تو پھر یہی آپ دیکھیے نا کہ کوئی شخص جو ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ احتجاج کریں، موسم کی سختی، پارٹی ڈسپلن نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو ایسے میں مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانا کوئی نہیں ہے۔ اور جو عقل مند ترین ان کے دماغ ہیں، محمود خان اچکزئی، اس نے کال کی حمایت نہیں کی، نہ اس نے کہا ہے کریں۔ اس سٹوری کو ایک اور اینگل سے دیکھیے۔ آج روزنامہ جنگ میں انصار عباسی، ایک اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور تحریک انصاف کا کٹر مخالف صحافی، وہ لکھتا ہے کہ اسے افسوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جو بوڑھی بہنیں ہیں وہ اپنے چند ورکروں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں، جس کو انہیں دکھ ہے، لیکن اتنے بڑے جو جوشیلے ہزاروں کی تعداد میں ٹائیگرز ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ یہ چیز آپ دیکھیے کہ احتجاج پہ کون اکسا رہا ہے؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ۔ کیوں؟ بار بار ان کی ملاقاتیں بند کر کے، ان کو غصہ دلا کر وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اوپر سے اس قسم جو صحافی ہیں یہ بھی اشتعال دلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نقطے کو نقطے سے ملاتے جائیں
کہ یہ کہاں سے تحریک انصاف کا اتنا ہمدرد آ گیا کہ جس کو انتخابات میں دھاندلی پہ اللہ اور اللہ کا رسول یاد نہیں آیا، نہ اس کو قرآن یاد آیا، زبردستی اقتدار چھینا گیا، اس کو نہ اللہ یاد آیا نہ اللہ کا رسول یاد آیا، نہ حق لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، یاسمین راشد پڑی ہے، بوڑھی ڈاکٹر ہے، اس کے اگینسٹ اس کا کبھی جو جذبہ ایمانی ہے وہ نہیں جاگا، نہ ہی اس کو کبھی قرآن کی وہ آیت یاد آئے۔ لیکن عمران خان کی جو بوڑھی بہنیں ہیں ان پہ ان کو یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں اور احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ جو حالات ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر تحریک انصاف کو ایک ایسے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تحریک انصاف ان کے سر سے اتر جائے، اور بے وقوف ترین ہوگی وہ شخصیت اور وہ دماغ پی ٹی آئی کے جو اپنا قلعہ جو کے پی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بڑی لمبی بیٹل ہے، بڑے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لہٰذا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ پاکستانی قوم کو ساتھ ملانا ہوگا، ایک ایسی تحریک بنانی ہوگی یا بن سکتی ہے جو لاہور، کراچی، کوئٹہ میں، پشاور میں ایک ہی انداز سے اٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف پشاور سے اٹھے اور آگے آ کر ٹھوس ہو جائے۔ لہٰذا ان لوگوں سے ہوشیار جو لوگ اس پی ٹی آئی کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ دیگر ایک شہباز شریف کی ترقی کا معیار چیک کر لیں پاکستان میں ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ہے یونائٹڈ، یہ موٹر سائیکل بناتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ 1500 موٹر سائیکل پر ڈے بناتے تھے، اب ان کی جو ایوریج آف پروڈکشن ہے یہ 150 ہے، 150 پر ڈے۔ سارے ملازم فارغ، سارے انویسٹر ڈوب گئے، مارکیٹ کریش کر گئی۔ اس کے علاوہ 10 موٹر سائیکل کی کمپنیاں تھیں جس میں ہیرو ہو گیا، ایشیا ہو گیا، سپر ایشیا ہو گیا، ڈائمنڈ ہو گیا، چائنا کے جتنے بھی تھے، یہ تمام کے تمام جو موٹر سائیکل کے جو یہ پروڈیوس کرنے والے تھے یہ سارے کارخانے پاکستان سے بند ہو گئے ہیں، اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ زیرو ہے۔ زندہ باد پاکستان۔ اور یہ کہا جا رہا تھا ایک وقت میں عمران خان کے دور میں کہ پاکستان موٹر سائیکلوں کا سب سے بڑا جو پروڈکشن کرنے والا دنیا کا ملک ہوگا، اور اب حالت دیکھیے بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے ان کی حکمت عملی، یہ جو ملک چلا رہے ہیں، انہوں نے یہ جو سزوکی ڈبے ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے لوڈر جو رکشے ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے۔ جب لوگوں نے خرید لیے غریبوں نے تو انہوں نے اس کی رجسٹریشن بند کر دی۔ اب لوگوں نے 4-4 5-5 لاکھ میں غریبوں نے وہ جب خرید کے اپنا کاروبار شروع کیا، وہ رجسٹریشن کے لیے گئے تو انہوں نے اس کی رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔ ہے نا، جوتا اٹھا کے مارنے والی بات ہے نا، کہ یا تو آپ اس کی پروڈکشن کی اجازت نہ دیتے، جب اجازت دے دی ہے تو اللہ خیر صلاح۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور ایک کرپشن کی انتہا دیکھیں، یہ جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، واگا بارڈر سے دروگا والا تک 6 مہینے پہلے ایک کروڑوں روپیہ لگا کر ایک روڈ بنایا جاتا ہے، 6 ماہ بعد آج کے دن اس کو پھر اکھیڑ کر اس کو کسی اور طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ تو کاش پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو یہ چیز بھی نظر آئے۔ جلسے جلوس پہ تو نظر رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، قرض کی رقم ہے، اور یہ کیسے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بولے، کوئی ہائی لائٹ کرے تو الحمدللہ وہ جو ہے وہ غدار بھی ہے اور وہ غلط کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن ان کے پاس اللہ سے ہی وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ نہ ان کی برائی نظر آتی ہے نہ ان کی کوئی اور خامی نظر آتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔